अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हद्दि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। जब भी क्लास में आया करें ना, तो ज़रूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि मेरे तो दिल में हमेशा क्लास में आके ना इतनी शुक्रगुजारी आती है। और उसकी वजह ये है कि अब देखें, यही वक्त हम कहीं और भी गुजार सकते थे ना, किसी और काम में, किसी और जगह पे, लेकिन ये अल्लाह सुब्हान ताला का कितना एहसान है, उसका कितना शुक्र है कि उसने हमें एक ऐसी मसरूफियत दी जिसमें हम अपनी दीन दुनिया आखिरत को संवारने की कोशिश भी करते हैं, फोकस्ड भी होते हैं। यानी हर क्लास के बाद आप देखिए ईमान बढ़ता है, इंसान को अच्छी बातों की याद दहानी होती है। और फिर ये कि बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, बाज़ दफ़ा हम थोड़े परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में आके ऐसे लगता है कि एक अनवाइंड करने का टाइम मिल गया, क्योंकि ये परेशानियां, ये मुश्किलात, ये चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलती रहेंगी। वी हैव बेटर थिंग्स टू डू। हमें अपने आप को उन चीज़ों में मसरूफ़ रखना है जिनसे अल्लाह की रज़ा हासिल हो, जिनसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो इंशाल्लाह। तो रेडी है फिर आज के सेशन के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेरा जीना मरना की जो क्लास है, सब्जेक्ट है, इसका आखिरी लेक्चर है। अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है। और हमने कोशिश यही की थी कि जैसे उसी सीक्वेंस में चलें जिस सीक्वेंस में सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप वाइज होती हैं। जब इंसान दुनिया में आता है, दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है, और फिर उसके बाद दुनिया से जब चला जाता है, और जाने के बाद क्या स्टेप होता है, इंशाल्लाह ताला आज हम इसमें शेयर करेंगे। हमारी किताब जो है वो कुरान मजीद की सायत पर बेस्ड है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए है। आज हम इंशाल्लाह ताला दो टॉपिक्स कवर करेंगे, ईसाले सवाब के मसनून तरीके और नमाज जनाजा का तरीका इंशाल्लाह। इस किताब को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है? बेहतरीन जिंदगी गुजारें ताकि मौत भी बेहतरीन हो इंशाल्लाह। ईसाले सवाब क्या होता है ये भी हमें पता होना। आपको पता है ईसाले सवाब क्या है? ये बताएं। कोई चीज आपके जहन में आती है ईसाले सवाब जब आप सुनते हैं? तो कोई भी बात जो आपको इसके बारे में पता हो। सेंडिंग अजर, ठीक है। और अजर किस से रिलेटेड है? सोर्स ऑफ सवाब, ठीक है। दुआ करना, चैरिटी, गुड। अब देखें कि ईसाले सवाब होता है कि मैयत के फायदे और सवाब के लिए कोई नेक अमल किया जाए, इसको ईसाले सवाब कहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई हमारा प्यारा दुनिया से चला जाता है ना, तो फिर आप देखें कि हम एक वैक्यूम सा फील करते हैं अपनी लाइफ में। और चूंकि जिंदगी में हमारा उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक रहता है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ उनके लिए कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपका जाने वाला प्यारा जो है वो आपके घर में रहता है, तो आप देखें उसके लिए खाना पकाना, उसके उसकी जैसे कपड़ों का ख्याल रखना, उसकी बाकी चीज़ों का ख्याल रखना, और फिर मसलन अगर बीमार हो तो उसकी मेडिसिन वगैरह का, तब जाहिर है आपका एक कितना क्लोज ताल्लुक होता है। तो जब वो इंसान दुनिया से चला जाता है तो फिर अब हमें होता है कि मसलन हम इतना कुछ उसके लिए करते थे, अब हम क्या करें? तो अब चूंकि इंसान के अंदर एक ये ख्वाहिश होती है कि वो जो दुनिया से उसका प्यारा चला गया है उसके लिए कुछ करे, तो आप देखें कि बाज दफा फिर वो जो भी उसको सही लगता है ना, ये और जो लोग बताते हैं मोस्टली कि ये कर लें तो उनको बड़ा सवाब मिलेगा, ये कर लें उनको बड़ा सवाब मिलेगा। जैसे आपने भी अक्सर ऐसा सुना होगा कि कोई फौत हो जाता है तो बच्चों को कहा जाता है आप लोग इस तरह करें तो आपके माँ बाप को सवाब मिलेगा, आप उस तरह कर लें तो माँ बाप को सवाब मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि बाज दफा चूंकि वो एक इमोशनल टाइम होता है, थोड़े से हम उस वक्त
ایموشنل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ کام واقعی ہی فائدے مند ہے یا نہیں، بس اس محبت میں اور وہ جو ایک سائیکولوجیکلی ایک ویکیوم زندگی میں فیل ہوتا ہے، تو اس کی ریکوری کے لیے انسان بس اس کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل سو مینی سجیشنز. لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت کی شکل میں ایک مکمل رہنمائی دی ہے، تو ہم اب کوشش کریں گے کہ ہم زندگی بھی گزاریں تو قرآن و سنت کے مطابق، اور جب ہمارے پیارے دنیا سے چلے جائیں تو ہم ایسے کام کریں جو ان کو فائدہ دیں انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم آج کا جو لیکچر ہے نا، اس کو ہم دونوں اینگل سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، نمبر 1 کہ ہم سب کو بھی تو دنیا سے جانا ہے نا، تو ضروری نہیں کہ ہم سب کے لیے کوئی ہو جو بعد میں ہمارے لیے کچھ کرے. صحیح ہے، یعنی آپ دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم سے پہلے کون کون دنیا سے چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے ہم ہی سب سے پہلے جانے والے ہوں. تو ہمیں یہ سارے کام اس لیے بھی سیکھنے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر جائیں اپنے لیے اس دنیا میں، اور اپنے لیے خود ہی صدقہ جاریہ بنا جائیں، بجائے اس کے کہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں. آپ دیکھیں نا کہ آج بھی آپ دیکھیں اپنے آس پاس تھوڑا سا اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈس میں، کہ جن بچوں کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کیا وہ ہر روز اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ کیا ان کو ہر صدقہ خیرات کے موقع پر ان کے ماں باپ ان کو یاد رہتے ہیں؟ کیا کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے ان کو یاد رہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی یہ کرنا ہے یا ان کا بھی اس میں حصہ ڈالنا ہے؟ بہت ریئر. اور وہ بھی ایسے کہ جیسے جن کو تھوڑا دین کا شعور ہے. لیکن آپ دیکھیں میجورٹی کیا ہوتا ہے کہ جیسے جب ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو کچھ مہینے اولاد کرتی ہے، دعائیں بھی، سب چیزیں بھی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اپنی لائف ہے، اپنے کام ہے، اور پھر جب کبھی موقع ملا، کسی نے کہا تو کچھ کر لیا، ورنہ ناٹ آن ریگولر بیسس. تو ہمیں دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا کیونکہ ہمارے لیے بعد میں کچھ کرے گا. ہم جو یہ زندگی گزاریں ہم پہلے سے ہی دیکھ لیں کہ یہ سارے کام ہیں جو صدقہ جاریہ بنیں گے، تو میں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کر جاؤں. ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک تو ہمارا یہ اینگل ہوگا ساری باتیں سیکھنے کا. دوسرا اینگل ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ان ساری چیزوں کو جانیں کہ اگر ہمارے پیارے دنیا سے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. صحیح ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہے، تاکہ وہ آخرت میں بلند درجات تک پہنچ سکے. تو کون سے نیک اعمال مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں، اس کو اگر سمرائز کریں تو اس میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 وہ نیک اعمال جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جاتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں لیونگ گڈ ڈیڈز. اور دوسرا وہ نیک اعمال جو لواحقین میت کے ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نیک اولاد از ناٹ کمپلسری، ہر ایک کی تو اولاد نہیں ہوتی نا. عائشہ رضی اللہ عنہا کی اولاد تھی کوئی؟ یعنی ازواج مطہرات دیکھ لیں سب، کیا سب کی اولادیں تھیں؟ کسی کی بھی اولاد نہیں. تو کیا ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ نہیں؟ اولاد نہیں ہے مینڈیٹری صدقہ جاریہ کے لیے. سب سے پہلے تو ہم خود ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کر جائیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ کا اتنا اس بات پہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کے لیے کو ریسٹرکٹ نہیں کیا صدقہ جاریہ کے لیے کہ بس نیک اولاد ہے تو صدقہ جاریہ نہیں. اور صرف مال بھی آپ دیکھیں صدقہ جاریہ نہیں ہے. ہر کوئی مالدار نہیں ہوتا نا، ہر ایک کے پاس تو مال نہیں ہوتا کہ انویسٹ کر کے صدقہ جاریہ کمائے. یعنی اتنے سارے آپشنز ہمیں دے دیے گئے کس لیے؟ تاکہ ہم جو اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں وہ کریں الحمدللہ. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ صدقہ جاریہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. 3 اعمال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. اس میں کیا چیزیں ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے.
صدقہ جاریہ، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، اور نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ 3 کام ہیں، صرف ایک نہیں ہے. اور صدقہ جاریہ میں کیا کیا چیزیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، یعنی کوئی بھی بینیفیشل نالج جو آپ لوگوں کو دیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور پھر اولاد کی ایسی تربیت کہ وہ قرآن اور سنت پہ عمل کریں، اور پھر ایسی نیکیاں کریں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوں، تو وہ نیک اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ صدقہ جاریہ میں کیا کیا چیز شامل ہے. سب سے پہلے تو جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا. اس میں سے کوئی بھی کام آپ اگر کر جاتے ہیں، جیسے مسجد کی تعمیر، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اسکول یا مدرسہ، پانی پلانے کا انتظام، کنواں کھدوانا، مسافر خانہ، ہسپتال، دواخانہ، سایہ دار یا پھلدار درخت لگانا. اب آپ دیکھیں یہ سارے صدقہ جاریہ کے کام ہیں. الحمدللہ ان سب کو پڑھنے کے بعد ایک دل میں سکون کیا آتا ہے کہ جو میری کیپیسٹی میں ہے میں وہ کر سکتی ہوں نا. آپ دیکھیں کسی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، درخت تو وہ لگا سکتا ہے نا. ایک بیج لے آئے کہیں سے، گٹلی لے آئے اور وہ لگا دے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے لیے کتنے سارے رستے کھول دیے کہ ہم اجر و ثواب کمائیں اس طرح انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد تعمیر کرنے کے بارے میں اس کا کیا اجر ہے. اب یہ سارے طریقے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم ان سب کو دیکھتے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور بنو نجار سے فرمایا تم لوگ اس اراضی کی مجھ سے قیمت لے لو. تو انہوں نے کہا واللہ ہم تو اس کی قیمت سوائے اللہ کے کسی سے نہیں لیں گے. یعنی آپ دیکھیں ایک تو یہ نا کہ فوراً ہی آ کے اچھا آپ بھی ڈونیٹ کریں، آپ بھی ڈونیٹ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انیشیٹ کیا کہ یہ مجھے بیچ دو، لیکن چونکہ ان کو پتا تھا ایک نیک کام ہے تو انہوں نے، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا اور انہوں نے وہ زمین مسجد کے لیے ڈونیٹ کر دی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا ایک گھر جنت میں بنا دے گا. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. جو لوگ بھی مسجد بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا ان کے لیے اجر و ثواب ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ پوری مسجد آپ نے بنا دی تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ کہیں پر مسجد بن رہی ہے اور اس میں آپ نے کنٹریبیوٹ کر دیا تو انشاءاللہ آپ کا ضرور حصہ ہوگا اس میں. کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیں اتنے زیادہ تو پیسے نہیں ہوتے کہ پوری مسجد انسان بنا سکے، بعض دفعہ ہمارے پاس لینڈ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بھی مسجد کی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے تو آپ اس میں ضرور انویسٹ کریں تاکہ انشاءاللہ ہمیں بھی یہ اجر و ثواب مل جائے کہ میں نے شاید اتنا دیا تھا کہ ایک مسجد کی برک جو ہے اس کے برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میری نیت بھی جانتے ہیں کہ میری نیت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے جنت میں گھر دیں انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور بہت پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے قطعات یعنی پرندے کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کریں گے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی کوئی اپنے گھر کا ایک کمرہ ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے مسجد کے طور پہ، کوئی اپنے آفس کا کمرہ ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، یا کوئی بھی جگہ جو بہت چھوٹی ہے لیکن سہولت کے لیے کہ لوگ یہاں پڑھ سکیں، نماز پڑھ سکیں. سائز از ناٹ امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی جیسے آپ دیکھیں اگر آپ کبھی گاؤں وغیرہ گئے ہوں تو بہت دفعہ ایسے علاقوں سے گزرتے ہیں نا تو لوگوں نے جیسے شیڈز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی کو مسجد بنا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی چھوٹی سی جگہ جو لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی جائے کہ یہاں پہ آ کے لوگ نماز پڑھ لیں. خاص طور پہ آپ اگر حج عمرے پہ جائیں تو کبھی سٹاپ اوور ہم لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی اس طرح سے مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ سائز از ناٹ امپورٹنٹ، ہماری خلوص نیت از امپورٹنٹ کہ ہم
اللہ تعالیٰ کے لیے کام کو کرنا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح پانی کا انتظام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کھدوایا یا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو یا کوئی پرندہ، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر دیتا رہے گا. سبحان اللہ. یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی پانی پیتے ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا، ہے نا؟ تو اس لیے آپ دیکھیں بعض دفعہ آپ پرندوں کے لیے پانی رکھ دیتے نا باہر گھر کے، کہ گرمی ہے پرندے پانی پیئیں گے. تو آپ کو کیا پتا کہ کون کون سی اللہ کی مخلوق ہے جو اس سے پانی پی رہی ہے. تو اس لیے ایک تو کنواں یعنی جس سے پانی نکالا جاتا ہے، یا کوئی بھی پانی پینے کا انتظام آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت تک اس کا اجر دیں گے جب تک آپ وہ کام کرتے رہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شخص وفات پا جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی، وارث، قریبی رشتہ دار روزے رکھے. پتہ نہیں یہاں غلطی سے شاید یہ حدیث آ گئی، سوری. والدین کی طرف سے پانی کا صدقہ کرنا. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی تو سعد رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں. سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کون سی خیرات بہتر رہے گی؟ فرمایا پانی پلانے کا انتظام. تو آپ دیکھیں ایک تو آپ خود کنواں کھدوا سکتے ہیں، آپ خود کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے لوگ پانی ان کو اویلیبل ہو جائے، اور دوسرا آپ اپنے والدین کی طرف سے کر سکتے ہیں. والدین زندہ ہوں تو بھی آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو بھی آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بہترین خیرات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ درخت لگانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو اس درخت سے کچھ کھا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اس میں سے چوری ہو گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو درندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو پرندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو بھی اس میں کمی کرے گا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں بعض دفعہ آپ فروٹ ٹری لگاتے نا تو پرندے کھا جاتے ہیں، بعض دفعہ گلہریاں کھا جاتی ہیں، کچھ پھلوں کو کھاتی ہیں آ کے. پھر آپ دیکھیں اسی طرح کوئی چوری بھی کر لیتا ہے آتے جاتے. تو امیجن کریں کہ ہر طرح کا جو صدقہ یعنی درخت سے کوئی بھی فائدہ اٹھاتا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. تو اس لیے ایک فروٹ ٹری یا زیادہ اگر لگا سکتے تو ضرور لگائیں اپنی زندگی میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے، اور ہر دفعہ اس پھل کا کھانا آپ کے لیے صدقہ ہوگا انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، یعنی جو ٹریولرز ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے، نہ درہم، نہ غلام، نہ باندی، سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار اور کچھ زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمین تھی آپ نے اس کو کس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا؟ ٹریولرز کے لیے، کہ جو مسافر آئے. یعنی آپ دیکھیں کہ ٹریولرز کے لیے کوئی بھی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ ہر طرح کے مسافر ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیں بعض دفعہ کسی کے پاس گھر نہیں ہوتا، بعض دفعہ کسی کے پاس مال نہیں ہوتا، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا، رہنے کا انتظام نہیں ہوتا. تو آپ کسی بھی طرح کا کوئی ارینجمنٹ کسی ٹریولر کے لیے کرتے ہیں، اگر پرماننٹلی کر لیں تو الحمدللہ وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ، کچھ دنوں کے لیے کر لیں تو بھی. تو کوئی بھی آپ کے گھر مہمان آئے اسٹے کرے تو خوش دلی سے اس کو ٹریٹ کریں، اور یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مجھے کہ میں کسی مسافر کے لیے کچھ کر سکوں، اس کو فائدہ پہنچا سکوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال سرسبز و شیرین ہے اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے.
جبکہ اس سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے. یعنی مال جو ہے وہ ہر ایک کو بہت پسند ہے نا، ہر ایک کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن الحمدللہ وہ مال سب سے بیسٹ کب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اوپر بھی اسے خرچ کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، لیکن جو نیڈی ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں، ان کا بھی حصہ نکالیں. یعنی in other words آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی مخلوق پر بھی اس کو خرچ کریں، جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی فائدہ پہنچائیں. پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ان ساری باتوں کا شعور خود حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں کو دینے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کسی اسٹرینجر پہ کب خرچ کر سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرنا جانتے ہیں، جب آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مال تو مجھے اللہ نے دیا ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا مثلاً یہ الہدا کا ایک پروجیکٹ ہے، قرآن پرنٹنگ کا پروجیکٹ ہے، یا اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کرنے کا پروجیکٹ ہے، رمضان راشن کا پروجیکٹ ہے، فلاں پروجیکٹ ہے. آپ کیوں اس میں دینا چاہتے ہیں حالانکہ آپ تو کسی کو بھی نہیں جانتے؟ وہ جس اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کیا جائے گا اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جس جگہ راشن ڈسٹریبیوٹ ہوگا وہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں علم حاصل کر کے پھر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یہ مال مجھے اللہ نے دیا ہے اور مجھے اس کو اللہ کے بندوں پہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. تو پھر اس لیے ہمارے لیے اس مال کو شیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجھے میری نیت کے مطابق اجر ملے گا. اگر کوئی اس کو مس یوز کرتا ہے یا کہیں اور یوز کرتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. میری نیت کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اور اچھے سے اچھے کام میں خرچ ہو، بالکل اللہ کی رضا. تب آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا دنیا اور آخرت ہمیں دونوں میں فائدہ دے گا انشاءاللہ. یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہمارے لیے. در حقیقت علم ایسا نور ہے جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی وہ ختم ہونے والا ہے. اسی لیے یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جو علم دیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو کس طرح سے ایسے ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں، فرض کریں آپ نے کسی کو ایک دعا سکھا دی، ایک چھوٹی سی دعا، رب زدنی علما سکھا دی، تو جب تک وہ انسان اس دعا کو مانگتا رہے گا آپ کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، آپ کے لیے صدقہ جاری، ختم نہیں ہوتا کبھی بھی. پھر آپ دیکھیں کہ اس شخص نے کسی اور کو وہ دعا سکھا دی، اب اس جس کو آپ نے سکھائی اس میں بھی آپ کا حصہ ہے، جس کو اس نے سکھائی اس میں بھی آپ کا حصہ ہے. یعنی علم اس طرح سے ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے اجر میں. اس لیے کبھی بھی ہمیں علم کو سیکھنے اور سکھانے سے دور نہیں رہنا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ہم سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، اور اس میں علم اور عمل بھی انکلوڈڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. عمر کیسے اور کن کاموں میں ختم کی، جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا. اس لیے آپ دیکھیں ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم اپنی زندگی کن چیزوں میں لگا رہے ہیں، اپنی یوتھ ہم کس میں لگا رہے ہیں، مال کہاں سے آیا ہمارے پاس اور کس پہ خرچ کیا ہم نے، اور پھر جو ہمارے پاس نالج تھا اس پر ہم نے خود کتنا عمل کیا اور پھر اس سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچایا. اب دیکھیں عمل سے دوسرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے نا. تو اگر علم پر عمل نہیں ہوتا تو نہ انسان خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو پہنچاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دین کا علم خاص طور پر ملنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں
اسے علم دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. الحمدللہ. یعنی آپ سب جو دین سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی سیکھیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو چن لے کہ کون کنٹینیو رکھے گا. تو آپ نے اس رحمت کو سمیٹتے رہنا ہے، یہیں پہ صبر کو ختم نہیں کرنا، آگے اس کو جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو انسان علم حاصل کرتے وہ قابل رشک بھی ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتوں یا خوبیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے. دوسرا جس کو اللہ نے حکمت یعنی قرآن و حدیث کے علم سے نوازا اور وہ علمی سوجھ بوجھ کے ساتھ جو اس نے پائی فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے. یعنی 2 لوگ ہی ہیں جن سے ہمیں انسپائر ہونا چاہیے. اچھا آپ دیکھیں اس حدیث پہ آپ نوٹس کریں کہ بیوٹی مینشن نہیں کی گئی، انسان کا لباس مینشن نہیں کیا گیا، گھر مینشن نہیں کیا گیا، گاڑی مینشن نہیں کی گئی. یعنی جن چیزوں سے لوگ ظاہری طور پر امپریس ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس میں. مال اگر ہے تو صرف اس انسان پہ رشک کر سکتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. یعنی اس پہ آپ رشک کریں کہ ماشاءاللہ کتنا زیادہ انہوں نے اپنا گھر بھی ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، ان کی گاڑی بھی اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ان کے انکم میں سے اتنا میجر حصہ ڈونیشنز میں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. تو یہ قابل رشک بات ہے. یہ نہیں کہ دیکھو نا اس کا اتنا بڑا گھر ہے اور میرا اتنا چھوٹا گھر ہے. نہیں، ان چیزوں سے امپریس نہیں ہونا اور نہ ہی ان چیزوں پہ رشک کرنا. قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ پوری فوج تھی جو چابیاں لے کے چلتی تھی، لیکن کیا ہوا پھر؟ تکبر کی وجہ سے دھنس گیا نا زمین میں. تو کوئی دنیا کا خزانہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا اگر وہ اس کو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے کاموں میں نہیں لگاتا. بالکل. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسرا ہم کس پہ رشک کریں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور حکمت بھی دی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی ڈیسیژنز اور ان کی باتیں اور ان کی کس طرح سے معاملات ہیں قرآن اور سنت کے مطابق ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ علم ذمہ داریاں نبھانے میں بھی مددگار ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسے کہ آپ کے پاس جب سے قرآن اور سنت کا علم آیا آپ زیادہ رسپانسبل ہو گئے؟ الحمدللہ سب کو لگتا ہے نا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں معاشرے میں بزرگی کا مقام ملے علم دین کی سمجھ حاصل کرو. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر تقویٰ آتا ہے. جب تقویٰ مضبوط ہوتا ہے تو انسان ہر معاملے کو کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے، اور اس وجہ سے اس کے معاملات خوبصورت ہو جاتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کا مجھے یہ نہیں ملا اور مجھے وہ نہیں ملا، میرا یہ بھی حق تھا میرا وہ بھی حق تھا. ہم اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ میری رسپانسبلٹی کیا ہے، میں نے کون سے دوسرے کے رائٹس دینے، مجھے اپنا کام بہترین طریقے سے کرنا، دوسرا اپنے عمل کے لیے خود جواب دے. ہم احسان کے درجے پہ ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، بالکل حق سے زیادہ دینے والے بنتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ علم والا انسان جو ہے وہ ساری مخلوق کے لیے نفع مند ہوتا ہے. الحمدللہ. تو جب آپ پوری مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوں گے، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ساری مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرے گی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس کے فرشتے یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز یہاں تک کہ اپنے بلوں میں موجود چونٹیاں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی. اب دیکھیں قرآن نا ہمیں ایک کمپیشنیٹ انسان بناتا ہے، ایک رحم دل انسان بناتا ہے، اور رحم دل انسان اللہ کی ہر مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے.
اسی لیے تو اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ مثلا میں واک کرنے جاتی ہوں نا تو وہاں پہ بطخیں ہیں، مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں وہ ساری. تو اب میں دیکھتی ہوں کہ کچھ بچے آتے ہیں اور وہ لکڑی سے نا ان کو مار رہے ہوتے ہیں یا بھگا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے نا دیکھ کے. میں کہتی ہوں کہ وہ آرام سے بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں، ریسٹ کر رہی ہیں، کچھ ضرور ان کو تنگ کرنا ہے. کچھ بچے ان کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ان کو کیا اس میں خوشی ملتی ہے. اور میں تو پھر رہ نہیں سکتی، میں جا کے منع کرتی ہوں پھر کہ مثلا وائی یو آر ڈوئنگ اٹ. اگر تمہیں پتھر پھینکنے پانی میں پھینک لو، بطخوں کو کیوں مار رہے ہو نا؟ اب آپ دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ اپنی بطخیں بھی نہیں ہیں یا وہ پرندے آپ کے نہیں ہیں، یا وہ کسی کا کتا ہے، کسی کی بلی ہے، کسی کا گھوڑا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے اندر جو ہمدردی محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں جب آپ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا معاملہ مجھے قیامت کے دن فائدہ دے گا. بالکل. تو آپ دیکھیں جب ہم ایسے احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص نے ہمیں تکلیف اور اذیت سے بچایا. تو ایک جو علم والا انسان ہوتا ہے نا وہ خیر کی چابی ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے خیر پھیلاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے جو نفع بخش علم حاصل کیا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جیسے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ دینے والا علم ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. پھر اسی طرح اگر آپ الحمدللہ آپ خود علم حاصل کریں، آپ نے کسی اور کو بھی بلایا کہ وہ یہی علم حاصل کریں، تو وہ کیا ہے؟ الدال علی الخیر کفاعلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے اس کے لیے اس کے برابر اجر ہے جو اس کی پیروی کرے. ان میں سے کسی کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی. یعنی اب آپ دیکھیں جیسے تعلیم القرآن کورس شروع ہو رہا ہے نا الحمدللہ نیکسٹ ایئر، تو آپ کسی کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو وہ کورس شروع ہو رہا ہے قرآن کا ترجمہ تفسیر، اور اتنا زبردست کورس ہے، میں نے بھی کیا، میری تو زندگی بدل گئی، تو آپ بھی جوائن کر لیں. تب آپ نے اس کو ہدایت کی طرف بلایا نا. تو اب آپ دیکھیں کہ جب وہ پڑھے گا سیکھے گا آپ کا اتنا ہی اجر ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے کل مجھے کسی نے میسج کر کے بتایا کہ وہ میری سسٹر نے نا مجھے لنک بھیجا تھا زوم کا کہ آپ کا لیکچر آ رہا ہے، ٹریننگ ہے میت کے غسل کفن کی. اب آپ دیکھیں آپ یہ لنک شیئر کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ، جیسے جو اوپن کلاسز ہوتی ہیں نا، اور کوئی آ کے جوائن کرتا ہے تو آپ اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، ایک اچھے عمل کی طرف بلا رہے ہیں. تو جو کچھ وہ آ کے سیکھے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو آئے ہیں تو ان کو کسی نے بلایا، کسی نے لنک بھیج دیا زوم کا، کسی نے میسج کر کے بتا دیا. تو آپ میں سے جس نے کلاس کا لنک شیئر کیا یا انفارمیشن دی، آپ سب نے اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ کما لیا الحمدللہ. آج کی کلاس میں یا آئندہ جو پچھلی کلاسز تھیں جس میں آپ نے دوسروں کو بتایا، بلایا، یا بعض اپنے گروپ میں میسج ڈال دیا، آپ کو نہیں پتا اس گروپ میں سے کتنے لوگ آئے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ تھی جو بھی آئے گا سیکھے گا آپ کے لیے صدقہ جاری ہے الحمدللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، اس کا اجر و ثواب ہم زندگی میں بھی حاصل کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ایک راہ آسان کر دیتے ہیں. جو لوگ کسی جگہ مل بیٹھ کر قرآن کی تعلیم اور مذاکرہ کرنے مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے مقرب ملائکہ میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، جس کسی کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا.
یعنی آپ دیکھیں کہ آپ جب مل کر علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے جنت کا رستہ آسان کرتے ہیں. اور امیجن کریں اجر و ثواب، فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی احاطہ کرتی ہے، سکینت حاصل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں نا اس وقت کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح آپ دیکھیں علم ایک ایسی نیکی ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے مگر علم خود نگہبان ہے. مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. علم حاکم ہے اور مال محکوم. مالدار چل بسے لیکن علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے. بے شک ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کتنے علماء ہیں جو دنیا سے چلے گئے کئی 100 سال پہلے، آج ہم ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی وہ تو اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتے دنیا میں، وہ سب تو اللہ کے پاس ہیں، لیکن وہ جو علم سکھا گئے وہ آج بھی زندہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ کسی ایک کو بھی سکھا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا واللہ بلا شبہ اللہ پاک تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے صرف کسی ایک انسان کو سکھانے کا، سرخ اونٹوں سے بہتر. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انسان کی نیک اولاد، اور پھر نیک اولاد کی دعا والدین کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے. نیک اولاد کون ہے؟ جس کی آپ نے تربیت ایسی کی کہ وہ آپ کے جانے کے بعد نیکیاں بھی کرے اور آپ کے لیے دعا بھی کرے. یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے. یعنی کیوں بچوں کی اچھی تربیت ضروری ہے کہ وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں بھی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کی وجہ سے. یعنی جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہر دفعہ جب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو کوئی دن ایسا نہ چھوڑ کر گزاریں جس میں والدین کے لیے دعا نہ کریں. اگر وہ زندہ ہیں تو بھی ان کے لیے دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور فوت ہو جائیں تب بھی یہ والی دعا بھی اور مغفرت کی دعا بھی. جیسے آپ دیکھیں میں نے اپنے آپ کو ایسے پابند کیا ہوا ہے کہ میں فجر کے وقت تلاوت کرتی ہوں نا، اس کے بعد امی ابو کے لیے دعا مانگتی ہوں رات کو سونے سے پہلے. تو میں کہتی ہوں دن میں ایٹ لیسٹ میں ان کے لیے 2 یا 3 دفعہ ضرور دعا مانگ، اور جب وہ یاد آتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتی ہوں. پھر اسی طرح اولاد کی جب آپ دینی تربیت کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو اپنی کمائی سے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے. جی بالکل مانگ سکتے ہیں سجدے میں. اب آپ دیکھیں کہ اولاد کیسے کمائی میں شامل ہے؟ کیونکہ آپ اپنی اولاد میں انویسٹ کرتے ہیں. تو آپ کیسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ کیا صرف دنیا دنیا دنیا، یا آپ ان کو آخرت کی بھی ویلیو سکھا رہے ہیں، ان کی اپنی آخرت کے لیے بھی انویسٹ کر رہے ہیں، ان میں ان کو اللہ سے جوڑ کے، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے کے. تو یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے آپ کی اولاد میں. چلے آپ کو ایک سا ریویو کر لیتے ہیں انشاءاللہ اور پھر ہم آگے چلتے ہیں، مزید اس میں کچھ باتیں سیکھیں گے. یہ بتائیں کہ کون سے 3 کام انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں. نمبر 1 پہلی چیز کیا ہے؟ علم. شاباش. اور دوسرا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کے کام. ٹھیک ہے، بہت سارے ہیں انکلوڈنگ علم. فائدہ دینے والا علم صدقہ جاریہ، پھر صدقہ جاریہ کے فی سبیل اللہ مختلف کام، اور پھر تیسری چیز ہے نیک اولاد.
شاباش، اللہ مبارک. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ہم یا ہمارے پیارے دنیا سے جانے سے پہلے ان باتوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ یعنی علم حاصل کریں تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یا مثلا اولاد کی اچھی تربیت کریں، یا فی سبیل اللہ کاموں میں لگا جائیں. کوئی نہیں کرتا نا. بالکل. اکثر اس بارے میں سوچتے نہیں، اور یہ لا علمی دنیا سے جانے کے موقع پر غیر شرعی اعمال کو جنم دیتی. یعنی چونکہ جب زندہ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، تو پھر جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اب ہم اپنے پیرنٹس کے لیے یہ کر لیں وہ کر لیں. جب وہ زندہ تھے تب تو کچھ سیکھا نہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں سوچا کہ یہ وقت بھی آئے گا. تو غیر شرعی اعمال کو جنم دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، اور اس علم میں ہم نے وقت نہیں لگایا ہوتا. تو پھر اب آپ دیکھیں کہ کس طرح رسومات اور بدعات ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں، اور پھر کتنا ان کا جیسے ناپسندیدہ ایکشنز ہیں یہ سارے جو قرآن اور سنت کے خلاف کام کیے جاتے ہیں. بدعت کا لفظ بدع سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے اضافہ، نیا یا انوکھا پن. آپ نے نا بس ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھنا، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن اور سنت کا علم ہے وہ کس کے ذریعے آئے، یہ بتائیں. اللہ کے رسول کے ذریعے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں بھی ان کے پیارے دنیا سے چلے گئے، ان کی بیویاں فوت ہوئیں، ان کے بچے فوت ہوئے، ان کے رشتہ دار فوت ہوئے. صحیح. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی ازواج تھیں، صحابہ تھے، صحابیات تھیں، ان کے بھی آپ دیکھیں رشتہ دار فوت ہوئے، بچے فوت ہوئے، بیویاں فوت ہوئی، شوہر فوت ہوئے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جب ان کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ کیا جاتا ہے تو وہ اضافہ ہے، نیا یا انوکھا پن ہے پھر، تو اس لیے اس کو پھر بدعت کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ چیزیں اپنے رشتہ داروں یا اپنے پیاروں کے فوت ہونے پہ نہیں کی، اور ہم اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ نئی چیزیں پھر. دین میں کوئی ایسا نیا طریقہ یا رسم یا کام ثواب کی غرض سے یا نیکی کا کام سمجھ کر شامل کر لیا جائے اور اسے ضروریات دین کا لازمی حصہ سمجھ لیا جائے، جس کی دلیل قرآن اور سنت سے نہ ملتی ہو، تو اس کو بدعت کہتے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ سب حدیثوں سے بہتر حدیث کلام بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب طریقوں سے بہتر طریقہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہی ہمارا کرائیٹیریا ہونا چاہیے. اور سب کاموں سے برا کام دین میں کوئی نیا کام یعنی بدعت نکالنا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ it doesn't stop. وہ ایک کے بعد دوسری چیز نکلتی آتی ہے، اور اصل سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی رہنمائی دے دی کہ تم نے کرائیٹیریا کس کو بنانا ہے. افغیر دین اللہ یبغون، کیا بھلا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ یعنی کیا یہ دین ان کو نامکمل لگتا ہے کہ اور چیزیں انہوں نے انوینٹ کر لی اس میں؟ اور پھر جو کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا تو اس کا دین قبول نہ کیا جائے. یعنی ایسے اعمال تو قبول ہی نہیں کیے جاتے جو خود سے انوینٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اور اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو لوگ ہمارے ان احکامات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو مکمل کوڈ آف لائف دے دیا قرآن اور سنت کی روشنی میں، پھر جو لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کافی نہیں ہے، اور بھی کرنا چاہیے، اور بھی کرنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کسی کو کہ آپ
کہ پیارے جو دنیا سے چلے کہ ان کے لیے دعا کریں، تو لوگوں کو یہ چیزیں کم لگتی ہیں، ان کو ہوتا ہے نہیں اور ہونا چاہیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ تکبر ہوتا ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے وہ کم لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے نہیں ایکسٹرا بھی کچھ ہونا چاہیے. وہی لوگ آگ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. تو اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، آپ خود دیکھ لیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جس چیز کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے نا، آپ پوچھا کریں کیا انہوں نے کیا تھا ایسے یا صحابہ کرتے تھے ایسے، جواب آپ کو خود مل جائے گا. ماشاءاللہ اتنا تو سیرت نے، ہر ایک نے سیرت کی سٹڈی کی ہوئی ہے نا، کہ ان کو پتہ چل جائے کہ کون کون سی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، صحابہ صحابیات کی زندگی میں، اور کون سی نہیں. جواب آپ کو خود مل جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ثواب کیا ہے یا اس کی اہمیت کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو تم کو دیں اس کو مان لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو. یعنی جو حکم دیا جائے اس کو کر لیں، اور جس سے منع کیا جائے اس سے دور ہو جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ڈرو اس معاملے میں اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا. ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ دین پسند ہے جو سچا، سیدھا اور آسان ہو. اب دیکھیں کہ دین کیا ہوتا ہے، لائف سٹائل ہوتا ہے نا. جتنا لائف سٹائل سمپل ہے اتنی زیادہ ہمارے لیے آسانی ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس کو کمپلیکیٹ کرتے جاتے ہیں ہم بھی مشکل میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو مشکل میں ڈالتے ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ بدعت پر ایک خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم حساب میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا. میں کہوں گا میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی. یعنی آپ دیکھیں قیامت کے دن ہم حوض کوثر سے پانی بھی نہیں پی سکیں گے اگر ہماری زندگی میں بدعات ہوں گی یا ایسی چیزیں ہوں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائیں. پھر ایسے انسان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. کیونکہ آپ دیکھیں بدعت کرنے والا کیا کہتا ہے کہ یعنی یہ ثواب کا کام ہے. یعنی کوئی بھی کام کرتے ہوئے کوئی اگر یہ کہتا ہے نا یہ ثواب ایسا کرے تو اس کو دین کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا. یعنی کوئی بھی بات دین کی بنا کے پریزنٹ کرنا یا دین کے طور پر آپ دیکھیں یہ بدعت ہے. ایکچولی دین میں بدعت کو رائج کرنے والا یعنی جو ان کو پروموٹ کرتا ہے غلط چیزوں کو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. کچھ لوگ خاندان میں ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ پھر سارا سازو سامان لے کر آ جاتے ہیں بدعت کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا اللہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے. تو اب دیکھیں ایک اس میں وارننگ ہے اور دوسری اس میں ہوپ بھی ہے. یعنی اگر کوئی جہلیت کی وجہ سے ایسی کرتا رہا اور پھر سے پتہ چل گیا کہ اچھا یہ تو کوئی اجر ثواب نہیں ہے، اس میں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، اور پھر وہ توبہ کر لے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. ہمارے ساتھ بھی تو آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہمیں جب علم نہیں ہوتا تو ہم بہت ساری جہلانہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کا رستہ کھول دیا اس طرح سے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو انسان توبہ نہیں کرتا
اور بدعات میں پڑا ہوا ہے, نئی نئی چیزیں دین میں انوینٹ کی ہوئی ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ آئر پہاڑ سے لے کے فلاں مقام ثور تک حرم ہے, اور جو کوئی دین میں نئی بات نکالے یا نئی بات نکالنے والے کو جگہ دے گا, اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی پھٹکار, نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل. کیونکہ آپ دیکھیں نا, وہ لوگوں کو اصل سے ہٹا کے غلط چیزوں کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور پھر جو انسان بری چیزوں کو سٹارٹ کرتا ہے, بری باتوں کو, بدعات کو, اس کا کیا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اپنایا, ایسا عمل جسے لوگ چھوڑ چکے تھے, اس کے لیے اس کا اپنا بھی اجر ہوگا اور اس آدمی کا بھی اجر جو بعد میں اس پر عمل کرے گا. الحمدللہ. تو آپ ایک اچھی چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بعد میں بھی جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, آپ پر, آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. بعد میں کرنے والوں کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی. اس کے برعکس جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا, اسے اپنا گناہ بھی ملے گا اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا بھی, اور بعد میں کرنے والوں کے بھی گناہ میں کمی نہیں ہوگی. استغفر اللہ ربی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, جو کچھ اعمال لوگ آگے بھیجتے ہیں وہ سب ہم لکھ رہے ہیں, اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ بھی سب کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں, اچھی چیز کو آپ شروع کرتے ہیں وہ بھی صدقہ جاریہ, بری چیز کو شروع کرتے ہیں وہ برا عمل جاریہ بنتا ہے. اچھا, اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بدعت شروع کیوں ہوئی نا, کیا وجہ تھی اس کی؟ تو پہلی چیز ہے جہالت کا بڑھ جانا, لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دین کا علم بندوں سے چھین کر انہیں اٹھائیں گے, بلکہ عالموں کو اٹھا کر علم اٹھا لیں گے. جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار یا پیشوا بنا لیں گے اور انہی سے معاملات پوچھیں گے, وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ہم دیکھیں کہ کیا ہوگا کہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ہمیں دین کا بہت علم ہے, تو لوگ پھر انہی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی دلیل کے وہ لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے جہالت. پھر آپ دیکھیں فتنوں کا دور بھی, یہ بھی ایک وجہ ہے بدعات کے بڑھنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی, اور وہ ان کو پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کے مقام پر چراتے ہوئے دنیاوی فتنوں سے اپنا دین بچاتا پھرے گا. اب دیکھیں نا آج کل کا دور کیسا ہے, کتنے فتنے ہیں نا, اور ان سارے فتنوں میں اپنے دین کو بچا کے رکھنا, ایمان کو بچا کے رکھنا, اٹس ناٹ ایزی. یعنی آپ سوچیں, فون پہ دیکھیے, یوٹیوب دیکھیے, فیس بک دیکھیے, انسٹاگرام دیکھیں, ٹویٹر دیکھیں, ہر جگہ فتنوں کی بھرمار ہے. فتنہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے, استغفر اللہ. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر کوئی انسان اپنے دین اور ایمان کو بچاتا ہے تو سب سے بہترین مسلمان. تبھی تو آپ دیکھیں کہ جہالت کیوں پھیلتی جا رہی ہے, کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس نے بہت چیزیں لوگوں کو بتانی شروع کر دی, اور لوگ اصل کو چھوڑ کے دوسری طرف چل پڑتے. اب مجھے اس دن کسی نے پوچھا تو میں تھوڑی سی حیران ہوئی. اب وہ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے قضاء عمری پڑھنی ہے, اور مجھے بتائیں کہ مجھے دن میں کتنی دفعہ پڑھنی. اب میرا پھر ان سے دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے نماز نبی پڑھی تھی اپنے کورس میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں پڑھی تھی, مگر یہ ٹاپک اس میں استاذہ نے بتایا نہیں تھا. اب آپ دیکھیں اگر ایک ٹاپک نہیں بتایا تو اس کا مطلب کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. قضاء عمری کی ٹرم آپ نے کسی بھی حدیث میں پڑھی ہے کہ پوری عمر جو نمازیں تمہاری قضا ہوگی اب تم ساری پڑھو؟ نفل آپ ایکسٹرا کر لیں, وہ زیادہ کرنے شروع کر دیں,
لیکن آپ اس طرح کیسے ٹریک رکھیں گے اپنی ساری نمازوں کا؟ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتے ہیں قضاء عمری کو، اور لوگ اپنی فرض اور باقی چیزوں کو ایک بوجھ بنا لیتے ہیں اپنے اوپر. اس لیے ہمارے دین میں کوئی ایسی مشکل نہیں ڈالی گئی. اب ہوتا یہی ہے کہ جب بہت زیادہ آپ ادھر ادھر چیزیں سننا شروع کر دیں، ادھر سے بھی دیکھا ادھر سے بھی، اور آپ یہ نہیں چیک کرتے کہ سورس کتنا اوتھینٹک ہے. اب آپ دیکھیں گوگل جو ہے وہ مولانا صاحب نہیں ہے یا وہ اسکالر نہیں ہے کہ ہر چیز آپ گوگل پہ سرچ کریں گے. آپ کو دین کا علم سرچ کرنے کے لیے اوتھینٹک سورس تک جانا چاہیے. آپ نے گوگل کر لیا، آپ کو مل گیا؟ نہیں، گوگل از ناٹ آنسر فار آل دا دینی کوسچنس. دیٹ از ناٹ دا پلیس. بالکل دین آسان ہے، ہم اس کو مشکل بناتے ہیں. اب آپ دیکھیں اسی طرح، اسی لیے تو بہت ڈویژن ہوگی نا. ہر کوئی اپنا اسکول آف تھاٹ لے کے چل رہا ہے، حالانکہ کتنا آسان ہے ہمارا دین قرآن اور سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفرق ہوگی یہود 71 یا 72 فرقوں میں، اور انصاری بھی اسی طرح ہو جائیں گے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. یعنی ان کے تو 71 72 تھے، ہمارے 73 ہوں گے. دوسری روایت میں یوں اضافہ ہے، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں اسی پر چلنے والے جنت میں جائیں گے، اور جو نیا راستہ نکال کر چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اب دیکھیں کلیئر بتا دیا کہ جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے اصحاب تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں غیر شرعی اور غیر مسنون رسومات کون سی ہیں، اور یہ ساری رسومات شیئر کرنے کا بس ایک مقصد ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ چیزیں قرآن اور سنت سے یا صحابہ کرام کی زندگی کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. تو ہمیں خود کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان سے دور رہنا، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنی فیملی کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میت کی بدعات کون کون سی ہیں. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ بیمار کی موت واقع ہو جانے پر لواحقین کا میت کے گرد بیٹھ کر بلند آواز سے نوحہ کرنا. یعنی وہ خاص قسم کی ٹون میں سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور پھر عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ آپ دیکھیں یہ بھی بدعت ہے. آنسو سے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں، لیکن منہ سے ایسی عجیب عجیب باتیں نہ کریں اس وقت. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جو بدعت ہے کہ جب تک میت گھر میں ہو 14 بار سورہ البقرہ پڑھنا. بے پناہ فضائل والی سورت کو اس موقع پر اس گنتی کے ساتھ مخصوص کر لینا، جبکہ کسی صحیح حدیث سے تو درکنار کسی ضعیف حدیث سے بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، لہٰذا یہ بدعت بن جاتی. یعنی آپ دیکھیں کہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ البقرہ ساتھ دے کر بھیجنا ہے، اور بٹھایا جاتا ہے لوگوں کو کہ 14 دفعہ سورہ البقرہ ختم کریں گے پھر جنازہ جائے گا. تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. میت کی چارپائی کے نیچے سرہانے کی طرف کچے چاول یا گندم رکھنا اور دفنانے کے بعد اسے خیرات کرنا. پتہ نہیں اس میں کیا وہ اس کی سگنیفیکینس ہے کہ کیوں کچے چاول اور گندم رکھتے ہیں. شاید وہ مجھے لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بس یہ اس نے کھانا ہے اور پھر اس کا رزق شاید ختم ہو گیا، کچھ ایسی بات ہے. بیوی کے فوت ہونے پر خاوند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دینا، اور اسی طرح خاوند کے فوت ہو جانے پر بیوی کو میت کے پاس نہ آنے دینا اور نہ دیکھنے دینا. یہ بھی آپ دیکھیں بدعت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ساری ازواج نے ان کی عدت گزاری تھی، تعلق نہیں ختم ہوتا. کس نے غیر محرم بنا دی؟ بھئی کیا دلیل ہے؟ دلیل لائیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ غسل اور کفن میں بھی کچھ بدعات ہوتی ہیں. میت کو غسل دیتے وقت دعائیں نعتیں یا کوئی اشعار پڑھنا، ساتھ ساتھ غسل دے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں. میت کو 2 بار غسل دینا، یعنی تسلی نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ کافی نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ غسل دیا جاتا ہے، جنازے سے پہلے دوبارہ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں غسل ایک ہی دفعہ ہے، 2 دفعہ نہیں ہے.
کسی خاص علاقے یا جگہ کی مٹی کو متبرک سمجھ کر اسے غسل کے وقت استعمال کرنا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ کی مٹی ہے، یہ مدینہ کی مٹی ہے، یہ کوفہ کی مٹی ہے، تو اس کو پانی میں ملا دیں. ہمیں پانی میں کیا ملانا چاہیے جو سنت سے ثابت ہے؟ آپ بتائیں. ہم نے کل پڑھا ہے نا، کافور یا بیری کے پتے، بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ استعمال نہیں کریں گے. کفن پر آیات اور پاکیزہ کلمات لکھنا اور ان کو کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر میت کے سینے پر رکھنا، یہ بھی کیا جاتا ہے. حالانکہ ہم نے کل پڑھا صرف 3 چادروں میں کفن ہے، دیٹس اٹ، کچھ بھی نہیں. کفن آب زمزم میں دھونا، یہ کل کسی نے سوال بھی پوچھا تھا، یہ بھی بدعت ہے، غیر اسلامی ہے. میت دلہا یا دلہن ہے تو عنقریب شادی ہونے والے تھی، تو کفن کے بجائے شادی کے لباس میں یا سیرا باندھ کر دفنانا. یہ کون کرتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہندو کرتے ہیں ایسے. ہندو جو ہے وہ دلہا دلہن بناتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی استغفر اللہ کچھ علاقوں میں یہ چیز ہوتی ہے. پھر جنازے کی کچھ بدعات ہیں. جنازے کو پھولوں سے قرآنی آیات کی لکھی ہوئی چادروں سے سجا کر لے کر جانا، اس موقع پر صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا، کسی مخصوص رنگ کی مثلاً کالی یا سبز چادر ہی جنازے پہ ڈالنا، گھر کے دروازے سے جنازہ نکالتے ہوئے قرآن پاک کا سایہ کرنا، فوٹوگرافی کرنا، جنازے کو لے جاتے ہوئے راستے میں کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا، اس کے پڑھانے کے لیے صدا لگانا. کہتے ہیں نا کلمہ شہادت، یہ بھی غیر مسنون ہے، غیر اسلامی ہے. یہ جنازے کو فوت شدہ خاندانی پیروں کے مزاروں کے گرد طواف کروانے لے جانا، جنازے کے ساتھ 7 پھل، مٹھائی، خشک میوے لے جا کر قبر پر تقسیم کرنے کی رسم کرنا، یہ بھی کیا جاتا ہے. یہ جو ہے نا جنازے کو فوت شدہ خاندانی پیروں کے مزاروں کے گرد، میں سمجھی خالی پاکستان میں ہوتا ہے. ہم لوگ عراق میں گئے تھے نا، میرے ابو عراق ہوتے تھے جب، تو وہاں پر نا لوگ یہ امام حسن، امام حسین، علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، نہیں علی رضی اللہ عنہ تو وہاں نہیں ان کی قبر، عباس رضی اللہ عنہ کی ہے شاید، مجھے اب یاد نہیں. بہرحال جتنے بھی وہاں پہ صحابہ کی قبریں، تو ادھر لوگ آ کے میت کو طواف کراتے تھے. یعنی وہاں بھی کلچر میں یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں. استغفر اللہ. کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، بس جو میت کی مغفرت کی دعا ہے وہ پڑھے، خاموشی سے جنازہ لے کر جائیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے جنازے لے جائے گئے ان کے سامنے، خاموشی سے بس جنازہ جانا چاہیے، دیٹس اٹ. اور اگر بہت دل چاہ رہا ہے آپ کچھ پڑھیں تو میت کی مغفرت کی دعا دل میں پڑھتے جائیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قبر کی کچھ بدعات ہیں. پختہ قبریں بنوانا، انہیں قیمتی سنگ مرمر سے مزین کروا کر ان پر کتبے، شجرہ نصب، شعر و شاعری نصب کروانا، قبر کے پاس روشنی کا بندوبست کرنا، چراغ، موم بتیاں، اگربتیاں جلانا، یہ سب. قبر کے قریب کسی آدمی کو اجرت پر بہت دنوں تک قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بٹھا دینا. ثواب و مغفرت کی غرض سے قبروں پر قرآنی آیات والی چادریں بچھانا. مرنے والے کے ساتھ اپنی محبت عقیدے کے طور پر قبر پر پھول پتیاں بکھیرنا اور اس تعلق کے اظہار کے لیے قبر کو بوسے دینا اور ماتھا، رخسار یا جسم کو قبر سے لگانا. قبروں کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگنا، قبروں پر نماز پڑھنا یا کوئی اور عبادت کرنا، قبر والے کو سجدہ کرنا یا قبروں کا طواف کرنا، یہ سب آپ دیکھیں بدعات ہیں. استغفر اللہ. ربی، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. کیا کرنا چاہیے؟ بس دعا کریں نا. اتنے ساری چیزیں اور ہیں. میت کی طرف سے صدقہ کریں، میت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں، یہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ کہ قبر کیسی ہونی چاہیے، پھر جنت البقیع دیکھ لیں. جو مدینہ میں قبرستان ہے جس میں صحابہ دفن ہے، اور جو مکہ میں قبرستان ہے جس میں صحابہ دفن ہے. کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قسم کھانا اور نیز ان کی قبروں کو وسیلہ بنا کے دعا مانگنا. اپنی حاجتیں پوری کروانے کی درخواست لکھ کر مزاروں پر ڈال کے آنا. مسجد میں قبر یا مزار بنانا، قبروں اور مزاروں پر کھانے کے چڑھاوے چڑھانا،
قبر پر روپے پیسے ڈال کر آنا، مدفون لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے اور خود کو عبرت حاصل کرنے کے بجائے قبروں پر حاضریاں اور زیارتیں کرنے جانا، اور وہاں بزرگوں کے ناموں کی نظر نیازیں اور منتیں ماننا، قبروں پر میلے یا عرس وغیرہ لگانا، قبر پر صدقہ خیرات تقسیم کرنا، مزاروں اور قبروں پر جانور ذبح کرنا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں اور کون سی بدعات اور غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ قبر پر بال، دھاگے، رنگ برنگے کپڑے اور جھنڈے لگانا، ارکیات وغیرہ سے مزاروں کی دھلائی کرنا یعنی ان کو واش کرنا، مخصوص دنوں کے لیے زیارت قبور کے یعنی ہر جمعرات کو جانا ہے یا ہر جمعے کو جانا ہے، قبر پر اگر بتیاں وغیرہ جلانا یا خوشبو ملنا، زیارت قبور کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا، یہ بھی ہوتا ہے، ڈھول دھمالوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں چادریں، جھنڈے اور سجی ہوئی ڈالیاں لے کر مزاروں پہ جانا۔ اب دیکھیں پھول، آپ وہی بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تو نہیں کیا، آپ بتائیں پھول کہاں سے آئے ہیں قبروں پہ ڈالنے کا طریقہ؟ یہ ساری ابھی ہمارے نیبرز کی انوینشن ہے نا۔ آپ نے کبھی کسی ہندو کا دیکھا ہے وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو لے کے جا رہے ہوتے ہیں؟ اور پھر آپ نے کسی کرسچین کا دیکھا؟ تو فلاورز کہاں ہیں؟ یہ مسلم کلچر نہیں ہے اور نہ ہی اسلام ہے، یہ سارے نان مسلم کلچرز ہیں، وہیں سے فلاورز آئے ہیں، اوائڈ کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں روح کے متعلق بھی کچھ بدعات ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والے کی روح 40 روز تک گھر آتی ہے، اس وجہ سے 40 راتیں اپنے گھر میں روشنی جلائے رکھیں۔ اسی ضعیف عقیدے کے زیر اثر مرنے والے کے ساتھ پھل، 7 خشک میوے اور مٹھائیاں وغیرہ قبر پر لے جا کر تقسیم کرنا، مرنے کے بعد روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قبروں کے کسی مجاور وغیرہ کا کھانا لگوا دینا، اور گھر والوں کو مسلسل 40 روز تک بہترین اور مرغن کھانا پکا کر بھجوانا، یعنی اس کی تو پارٹی ہوگی پھر، استغفر اللہ۔ اس موقع پر ایک اور عجیب قسم کی توہم پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یعنی وہم ہوتا ہے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ کھانے میں ہر چیز فقط ایک عدد ہی دی جائے، یعنی ایک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ دی تو خاندان میں کسی دوسرے فرد کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایصال ثواب کی بھی کچھ بدعات ہیں، مخصوص دنوں، مخصوص اوقات اور مخصوص انتظامات کے ساتھ مرنے والے کے گھر میں جمع ہونا، جیسے کل جمعرات، 40واں سالانہ، ان اجتماعات پر بڑے بڑے کھانوں کا بندوبست کرنا۔ ان مواقع کے نام یہ ہیں: سوئم، کل، فاتحہ خوانی، ختم دلوانا، جمعراتیں، 7واں، 10واں، 40واں، یہ ساری غیر مسنون، غیر اسلامی ڈیز ہیں۔ اگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، صحابہ صحابیات کی دیکھیں، کہیں ملا ہے کوئی کسی نے سوئم یا فاتحہ خوانی ختم کیا ہو، جمعراتیں کی ہوں؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو، اور آپ دیکھیں ان کی زندگیاں دیکھیں کتنی پیور لائفز تھی ان کی، اور ان کے لیے صرف دعائیں کی گئی۔ ہم پتہ نہیں ہمیں کیوں اتنی زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑ گئی۔ ان تمام ایام میں بدعت کے کھلم کھلا مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض بدعتی امور خود میت کے اہل و عیال اپنے طور پر ادا کرتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ رسومات تعزیت کے لیے آنے والے خیر خواہوں کے مشورے پر ثواب جان کر ادا کی جاتی ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے دوسرا آپشن زیادہ ہوتا ہے کہ بعض بیچارے جو گھر والے ہوتے ہیں معصوم، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ جو خیر خواہ آتے ہیں یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، وہ 7 کھانے رکھے ہیں آپ نے، 7 میوے نکالے ہیں، وہ سورہ البقرہ اتنی دفعہ پڑھنی ہے، وہ فلانا یہ کرنا ہے، بالکل۔ تو اس لیے اگر ایک بھی اس میں ایجوکیٹڈ ہو انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز، آنے والی پہلی عیدیں اور شعبان رمضان میں بھی
اس سلسلے میں شامل ہیں. جیسے کوئی بھی پیارا دنیا سے جاتا ہے تو پہلی عید پہ پورے گھر والے کوئی نئے کپڑے نہیں پہنتے. شکر ہے مرد نمازوں کے لیے چلے جاتے عید کی، لیکن نہ گھر میں کوئی میٹھا بنتا ہے نہ کوئی کھانا بنتا ہے. سوگ یعنی اگر کوئی 1 سال پہلے بھی فوت ہوا، رمضان آیا اس کے بعد، تو پہلی عید جو ہے نا وہ بہت سوگ میں منانی کہ وہ نہیں ہے. اکثریت کا مقصد صرف دکھاوا رشتہ داروں میں سرخروئی ہوتی ہے. سارے رشتہ دار کہیں کہ واہ زبردست. بعض اوقات مرنے والا زندگی میں خود بھی غیر مسنون رسومات ادا کرنے سے متعلق وصیت چھوڑ جاتا ہے. مثلا میرے مرنے کے بعد مال وراثت میں سے ان مخصوص دنوں، تہوار وغیرہ پر ختم دلاتے رہنا، یا میری طرف سے فلاں مزار پر چادر چڑھایا کرنا وغیرہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو اگر وہ وصیت کر جائے تو وصیت بدل دے، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی اور کوئی کرتا ہے تو پھر میت گناہگار نہیں ہے الحمدللہ. یعنی اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ یہ نہیں کرنا اور پھر آپ کے جانے کے بعد وہ کرتے ہیں تو پھر آپ گناہگار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح آپ دیکھیں گٹھلیاں پڑھنا، یعنی گٹھلیاں ساتھ ہی بوری آ جاتی ہے اس کی کھجور کی گٹھلیوں کی، پھر سب بیٹھ کے گٹھلیاں پڑھتے ہیں. پھر سب سے جو زیادہ جس رسم کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ 40واں. میت کے اصالِ ثواب کے طور پر ادا کی جانے والی رسومات میں سب سے بڑی اور اہم رسم 40واں یا چہلم ہے. یہ دن وفات سے 40 روز بعد باقاعدہ منایا جاتا ہے اور اس میں لوگوں کو باقاعدہ مدعو کیا جاتا ہے. پھر 40ویں کے لیے دعوتی کارڈز اور اخبارات میں اشتہارات بھی دیے جاتے ہیں. بعض دفعہ شادی ہال بک کیے جاتے ہیں. گزشتہ 40 دنوں کے دوران مرحوم کے قرابت داروں اور مولوی صاحب نے جتنے قرآن پاک مرحوم کے سال ثواب کی غرض سے ختم کیے، انہیں بآواز بلند ساری برادری کے سامنے مرنے والی کی روح کو ہدیتاً پیش کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. گٹھلیوں پر پڑھنے کا جو سلسلہ سوئم سے شروع ہوا تھا اب اختتام کو پہنچتا ہے. چہلم پر مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے جو جوڑے کپڑے وغیرہ بنوائے گئے تھے وہ باقاعدہ عزیزوں کو دکھا کر خیرات کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پرتکلف کھانا تمام مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے. لواحقین صاحب حیثیت ہوں یا قرض لینا پڑے، برادری والوں کے سامنے مرحوم کے ساتھ اپنی گہری وابستگی اور تعلق جتانا، خاندان بھر میں ان سے پہلے گزر چکنے والے 40ویں سے خوب تر 40ویں منانا اور برسی کی آمد تک ایک بڑے فرض سے سبکدوش ہو جانا ہوتا ہے. صرف آپ دیکھیں خاندان میں کہ بھئی دیکھو کیا زبردست 40واں کیا، کیا زبردست کھانا تھا، کیا زبردست انتظام تھا. یعنی ان کو یہ لگتا ہے ہم یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اس رسم کو ادا کرنے میں اس بات کا خصوصاً خیال رکھا جاتا ہے کہ عین 40ویں کے دن یا 1-2 دن پہلے یہ رسم ادا کر لی جائے، مگر 40 دن سے 1 دن بھی اوپر نہ ہونے پائے. اس بات کو بھی بدشگونی سمجھا جاتا ہے اور وہم کیا جاتا ہے کہ اگر اس رسم کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو خاندان میں کسی اور شخص کی موت واقع ہو جائے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں روح کو سارے قرآن ہدیتاً پیش کرنا، کپڑے بنوا کر لوگوں کو دکھا کر خیرات کرنا، دستار بندی بھی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے نا تو پھر ان کو پگڑی پہنائی جاتی ہے. پھر عید نہیں مناتے، برسی. اسی طرح آپ دیکھیں سال گزرنے کے بعد رشتہ داروں کو جمع کر کے افسوس کرنا، باقاعدہ دعوتی پیغام بھیجنا، میت کی طرف سے سالانہ جوڑے تیار کروانا، پرتکلف کھانوں کا اہتمام. بعض خاندانوں میں سالہ سال یہ سلسلہ چلتا، ہر سال برسی ہوتی ہے. یہ رسومات و بدعات کیسے ہمارے صاف ستھرے دین کا حصہ بنی؟ یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ کہاں سے آ گیا سب؟ سب سے پہلی وجہ غیر مسلموں کے ساتھ صدیاں رہنے کی وجہ سے. یس بہت ساری چیزیں ہندوؤں کا انفلوئنس.
محکوم قوم ہونے کی وجہ سے تعلیم اور دینی علم سے دوری. آپ دیکھیں ظاہر جب مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو بہت لمیٹڈ تھی سب چیزیں, نالج خاص طور پہ, تو دنیاوی تعلیم بھی نہیں تھی اور دینی بھی نہیں تھی. جہلانہ رسومات اور روایات کی پابندی خاندان میں چلتا آ رہا تھا. عقیدے کا بگاڑ, درآمد شدہ غیر مسلم رسومات کی تقلید, یہ وجہ تھی ان ساری بدعات و رسومات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضح احکامات کے علاوہ ہر کام کے لیے اپنے دل سے بھی فتویٰ لیا کرو. جس بات پر دل مطمئن ہو وہ جائز ہے, اور جس پر دل نہ تھکے, قلب میں خلش ہو تو اس سے بچو. خواہ لوگ تمہیں جواز ہی کا فتویٰ دے دیں, یعنی لوگ آپ کے لیے دلائل بے شک لے آئیں, دل نہیں مان رہا تو نہ کریں. اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اب آپ مجھے بتائیں کیا سنت میں ان تمام باتوں میں سے کسی ایک کی بھی کوئی دلیل ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے رشتہ دار فوت ہوئے تھے؟ یس. تو انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, تو ہم کیوں کریں؟ تو ہم نے بھی بچنا. تب آپ دیکھیں کہ اب یہ سوال آتا ہے نا کہ بچیں کیسے. اب اس سے مسنون طریقے اپنائیں, آلٹرنیٹ اس کا اپنائیں. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو دین میں ثابت ہے ہم سے نا, جو روزے رکھنا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وفات پا جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی, اولاد, وارث, قریبی رشتہ دار روزے رکھے. یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ ان کے کتنے روزے چھوٹ گئے اور یعنی بیماری میں تھے, تو یا تو روزے رکھ لیں جو بچے ہیں ان کے, یا کوئی اور بھی رشتہ دار رکھ سکتا. روزے نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے, کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے. کیا نمازیں بھی پڑھیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ نمازوں کے بارے میں نہیں کہا گیا, روزے کے بارے میں کہا گیا. اسی طرح اگر میت نے کوئی نظر مانی بھی تھی, سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بے شک میری والدہ وفات پا گئی, ان کے ذمے نظر تھی جو وہ پوری نہیں کر سکی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی نظر پوری کر دو. جیسے مثلا انہوں نے کہا تھا میں عمرہ کروں گی, میں حج کروں گی, یا میں یہ صدقہ کروں گی. لیکن آپ دیکھیں نظر پوری کرنے میں بس آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہونی چاہیے, اس نظر کو پورا نہیں کریں. لیکن اگر جائز نیکی کی بات ہے, اچھی بات ہے, تو اس نظر کو پورا کریں. اسی طرح میت کی طرف سے حج بھی کیا جا سکتا ہے, یہ ان کو ثواب پہنچائے گا, لیکن آپ نے خود حج کیا ہوا ہو. حج کی نظر اور اللہ کا قرض. نبی صلی اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی. ٹھیک ہے, یعنی وہ کہتی میں حج کرنے جاؤں گی, لیکن حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی, کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض یعنی نظر ادا کرو, کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. تو پھر اسی طرح علماء جو ہیں اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے, حج بھی کر سکتے, عمرہ بھی کر سکتے, لیکن طواف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے امی ابو کی طرف سے طواف کر رہے ہیں, طواف نہیں کر سکتے لیکن حج کر سکتے اور عمرہ کر سکتے ہیں. سیدنا فضل رضی اللہ عنہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ
خشم کی ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بوڑھے باپ پر حج فرض ہے لیکن وہ اونٹ پر سوار ہونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے باپ کی طرف سے حج ادا کرو۔ ان دونوں احادیث میں ایک بات کلیئر ہو گئی، نمبر 1 کہ اگر والدین فوت ہو جائیں اور انہوں نے حج کرنا تھا، نیت کی ہوئی تھی اور نہیں کر سکے تو ان کی طرف سے حج کر سکتے۔ والدین زندہ ہیں لیکن وہ بیمار ہیں، ٹریول نہیں کر سکتے، یا حج کی جو مثلا پریشانیاں ایک مشکل وہ نہیں اٹھا سکتے، تو آپ ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف وہ بچہ کر سکتا ہے جسے خود اپنا حج کیا ہوا ہو پہلے، یعنی ایک حج پہلے اپنا فرض حج ادا کر لیں، اس کے بعد اگلے سال اپنے والدین کی طرف سے حج کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو چیز میت کو فائدہ پہنچاتی ہے اس کے مرنے کے بعد وہ ہے اخلاص سے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگ ہمارے مرنے پہ بھی خلوص نیت سے ہمارے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ اسی طرح میت کی بخشش کی دعا، تو یہ کرنے کے کام ہے، وہ نہیں جو پیچھے اتنی لمبی لسٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے، وہ آدمی عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا تھا۔ تو خاص طور پر میت کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، وہ جو اللہ مغفر لہو ورحمہ والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے نگران فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے۔ یعنی اب دیکھیں کوئی دنیا سے چلا جائے تو خالی ٹائپ کر کے میسج نہ بھیجا کریں، دعا بھی مانگا کریں، کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا بھی مانگیں اور خود بھی مانگیں، دعا ٹائپ کر کے بھی بھیجیں مگر مانگیں بھی، اور کیا سوچا کریں کہ میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، فرشتہ آمین کہہ رہے کہ مجھے بھی یہ سب ملے۔ اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں ایک دعا سکھائی جو ہم دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے دعا کرتے ہیں اے پروردگار ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے بخش دیں۔ تو یہ بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح میت کی مغفرت کی مسنون دعا کون سی ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں اس کے بجائے آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں نا اپنے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی میت کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ یہ دعا مانگی اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اور اگر میت فیمیل ہے تو اللہ مغفر لہا، اے اللہ اس میت، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، اے اللہ اس میت کی بخشش فرما، اس پر رحم فرما اور اس سے درگزر کر کے اسے معاف فرما دے اور اس کی اچھی مہمانی کر اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی اس کی قبر کشادہ کر دے اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال یعنی اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر، اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جی اگر آپ قبر پہ جاتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے تو ورنہ آپ دیکھیں میت کی مغفرت کی دعا کہیں سے بھی مانگی جا سکتی، ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جائیں تو یہی پڑھیں۔
اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده. یہ بھی بہت پیاری دعا ہے. اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب کو، غائب لوگوں کو بھی بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے تو اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ، ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا. پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز آپ کیا کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے صدقہ کرنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، میرا خیال ہے اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اب آپ دیکھیں کیا کیا ہو گئی چیزیں. حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے میں ایک اور بھی حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا، کوئی وصیت بھی نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا یہ اس کی کوتاہیوں کا کفارہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. روزے آپ دیکھیں صرف اس صورت میں رکھیں گے اگر ان کے رہ گئے نا. جی بالکل. اچھا ایک اور آپ دیکھیے کہ یہ جیسے حدیث ہے نا تو اس میں بھی صدقہ خیرات کی دلیل ہے. عائل بن وائل صحابی نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں. ان کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے. ان کے دوسرے بیٹے عمر نے باقی 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا. انہوں نے سوچا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ میرے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیا، اب میرے ذمے 50 ہیں، کیا میں اپنے والد کی طرف سے ادا کر دوں؟ اب آپ دیکھیں یہ امپورٹنٹ لائن ہے، غور سے سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان تھا پھر تم چاہے اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، صدقہ کرو، حج کرو، سب کا اجر اسے ملے گا. کوئی بھی نیکی جو آپ اس میت کی طرف سے یعنی اس میں ثواب میں شامل کر لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اس کا ثواب اس کو ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص سے اس طرح سے محاسبہ ہوگا کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی وکالت و ترجمانی کرنے والا نہ ہوگا. وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی سوائے ان اعمال کے کسی اور کو نہ پائے گا، پھر وہ آگے نظر ڈالے گا تو جہنم کو اپنے سامنے موجود پائے گا. تو لوگوں آگ سے بچنے کی فکر کرو، کیونکہ خواہ ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی تمہارے پاس ہو اس کو ہی صدقے میں دے دو. تو ہر طرف انسان جو اپنی قبر میں ہوگا نا تو اس کو اعمال کے سوا کچھ نہیں نظر آئے گا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان صحابی نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. یعنی اپنا پورا پھلدار باغ جو اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مقروض کا قرض معاف کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تو اپنے نوکر سے کہتا دیکھو جس کو تم مفلس پانا اس کو قرض معاف کر دینا، شاید کہ ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی قصور معاف کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ وفات پا کر اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دی. یعنی آپ دیکھیں کسی نے آپ کے پیسے دینے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو اب یہ نیڈی ہے تو خیر ہے، اگر
مجھے کچھ ہو گیا تو اسے نہ واپس لینا، تاکہ میں اس کے لیے آسانی کروں، تاکہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح غلام آزاد کرنا، یہ بھی آپ دیکھیں، یعنی کوئی بھی بڑا صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو غلام کے ہر عضو کے بدلے دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی سنت کو زندہ کرنا، یعنی آپ کے کوئی پیارا فوت ہو گیا اور اس موقع پہ آپ کوئی سنت زندہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میت کی مغفرت کی دعا مانگیں، بدعات نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے اور آپ کی میت کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح میت کی طرف سے قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھیں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تھاما اور بھینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، پھر اسے ذبح کر دی۔ اور پھر آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ قربانی بھی ایک طرح سے صدقہ ہوتی ہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف بھی ہے، یعنی وقف بھی چیزوں کو کیا جا سکتا ہے، کسی جگہ، تعمیر، ادارے یا فرد کے لیے مخصوص کرنا۔ اور عام وقف کیا ہوتا ہے کہ فائدہ یا آمدنی ہر رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مسافر، مقیم، امیر، غریب سب کے لیے مہیا کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی طرح کا بھی کوئی چیز وقف کی جا سکتی ہے، اس میں آپ کوئی باغ وقف کر سکتے ہیں، آپ کوئی مثلا کوئی جگہ ہے اس کو وقف کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایصال ثواب کا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ایسے کریں کہ اگر سسٹر عائشہ تکبیرات پلے کر دیں، اگر